अस्सलाम वालेकुम। बेड पर उल्टा लिटाए इसकी कमीज़ को हटाता, आबरू की कमर पर बने ज़ख्मों पर मरहम लगाते हुए आबरू की दर्द से चीख बुलंद हुई। अचानक वो होठों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करके बेडशीट को दबोच गई। साबियान जब से अमरीका से वापस आया था, चच्ची को हर वक्त आबरू पर जुल्म करते देखता, चूँकि इनकी सौतेली बेटी थी। जाबियान का रिश्ता चच्ची की बड़ी बेटी से तय था। निकाह के मौके पर जाबियान ने इनकी बेटी के बजाय आबरू से निकाह कर लिया। चच्ची ने इसकी कमर पर इतना मारा, खून बहने लगा। वो इसे बाहों में भरकर कमरे में लाया, हर जख्म पर बोसा देकर इसे सुकून पहुंचाने लगा। अचानक इसकी कमीज़ को वजूद से अलग किया तो चच्ची ने इसके नाजुक हिस्सों में। वो घर में दाखिल हुआ तो इसे लाउंज में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। जाबियान की पेशानी पर बल नमूदार हुए। जैसे ही इसकी नज़र लाउंज के दरमियान पड़ी तो वो ऊंधी पड़ी हुई थी। इसकी कमीज़ के पीछे खून के हल्के हल्के दाग लगे थे जो सफ़ेद कमीज़ को दागदार कर चुके थे। वो जल्दी से इसके पास आया। निकाह के बाद अभी तक वो इसी लिबास में ऊंधी पड़ी थी। ये देख के जामियान की जान निकली। फ़ौरन इसके पास आया, इसे अपनी बाहों में उठाया और दीवानों की तरह भागता कमरे की तरफ ले जाने लगा। मेरी जान, क्या हुआ है? वो कमर पर इसके हाथों को महसूस करती मज़ीद सिसकने लगी। मुझे दर्द हो रही है, वो कपकपाती हुई आवाज़ में इसे बताने लगी। उसने लाकर इसे बेड पर लिटाया, इसके चेहरे के हाथों के प्याले में भरता बोला, क्या हुआ? ये सब किसने किया है? इसे बेड पे उल्टा लिटा दिया और एकदम से पीछे से मौजूद इसकी कमीज़ की सारी जिप को खोला था। शरारे के ऊपर मौजूद इसकी शॉर्ट सी शर्ट को ऊपर किया और इसकी कमर पर मौजूद निशानात को देखने लगा, जिनसे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसे बहुत बेदर्दी से मारा गया था। इसने कपकपाते हुए हाथों के साथ इन इन निशानात को छुआ तो इसकी सिसकी निकली। वो उल्टी लेटी थी, बेडशीट को अपने हाथों में दबोच गई। वो उठ भी नहीं सकती थी, आवाज़ भी नहीं निकाल रही थी, मगर इसके चेहरे पे तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। वो फ़ौरन से फ़र्स्ट एड बॉक्स उठा के लाया, इसके ज़ख्मों को साफ़ करने लगा जो काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बात थी। जैसे वो इसके ज़ख्मों को साफ़ करता रहा, आबरू की सिसकियाँ निकलती रही। इसके हाथों के लम्स को महसूस करते मज़ीद इसे तकलीफ़ होने लगी। इसके तन बदन में आग लगने लगी। शायद इतनी तकलीफ़ तो इसे वो ज़ख्म नहीं दे रहे थे जितने इस शख्स का लम्स इसे तकलीफ़ दे रहा था, जिसकी वजह से आज वो इस अज़ियत से गुज़र रही थी। और इसे कुछ हुआ था। सारे ज़ख्म साफ़ करने के बाद अभी भी हल्का हल्का खून बह रहा था। वो खून को देखने लगा, आहिस्तगी से ऊपर मरहम लगाने लगा। इसके हाथों के लम्स को महसूस करते हुए इसने अब की बार तकिए को अपने हाथ में दबोच लिया। अचानक इसे अपनी कमर पर मूंछों की चुंभन का एहसास हुआ था। वो झटका खा कर उठने लगी, मगर वो इसे मज़ीद बेड के साथ लगा गया। वो जगह जगह इसकी कमर पे बोसे दे रहा था। एक मर्द का लम्स महसूस करके इसे कुछ हुआ। किसी मर्द का लम्स महसूस कर रही थी। इसकी सिसकी निकली, मत करिए, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ। कहने लगा, तुम्हें इस वक्त तलब है ना मेरी? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मत करें, मुझे कुछ भी मत करें, वो नरमी सी बोली। इसकी बात सुनकर इसके हाथों में अपने हाथ पेवस्त करता हुआ इसके ऊपर आया था। एक झटके से इसकी भारी शर्ट को उतारता तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई और उसकी चीख निकली थी, क्योंकि इसकी कमर पे ही महज इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ था, बल्कि वो तो हमन्नों की तरह इसके वजूद को देखता। तबस्सुम आपी, आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। आखिर आपके मंगेतर आ रहे हैं। बचपन की आपकी मंगनी हुई थी। तबस्सुम जो किचन में किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या हुआ है आपको? जाबियान भाई के आने की खुशी नहीं है? तबस्सुम ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे खुशी हो रही है ना। मैंने भला क्यों उदास होना है? देखो तो सही कितना अच्छा मैं रेडी हुए हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी और बाहर चली गई। वो किचन में खड़ी हुई खाने देख रही थी।
अचानक से इसके हाथ से शीशे का जग गिरा और गिरते ही टूट चुका था। इसी लम्हे फ़ायज़ा बेगम किचन में दाखिल हुई और अपना नया जग ज़मीन पर टूटा हुआ देख के इनके तो तन बदन में ही आग लग गई थी। इसने देखा मुलाजमा भी कोई मौजूद नहीं थी। ज़ोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। तुमसे कोई काम ढंग से क्यों नहीं होता? देखो नया जग तोड़ के रख दिया तुमने। इस घर में शायद नुकसान करने के लिए ही आई हो तुम। इन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अपनी मम्मा की बात सुन के वो चेहरे पे हाथ रखते हुए इनकी तरफ देखने लगी। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। देख क्या रही हो, उठाओ नीचे से। इन्होंने नीचे से वो कांच उठाने का कहा। मम्मा मेरे हाथ में लग जाएगा, इसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। तो क्या मैं उठाऊंगी? जब तोड़ा तुमने है तो तुम ही उठाओगी। जल्दी 2 मिनट में आती हूँ, ये साफ़ करो। वो जानती थी अगर इसने साफ़ ना किया तो उस फ़ायज़ा बेगम ने आके फिर से इसे मारने लग जाना है। वो कपकपाते हुए हाथों से फ़ौरन उठाने लगी। अचानक इसके हाथ पर बहुत ज़ोर से कांच लगा था। इसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। इसकी सिसकी निकली। जल्दी से उठी फ़ायज़ा बेगम किचन में आ चुकी थी। ये क्या नया ड्रामा है? गुस्से में इसके हाथ को देखने लगी। मम्मा ये लग गया कांच, कांच लग गया, खून बह रहा है बहुत ज़्यादा। वो रोते हुए कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। तो जाके कमरे में बैंडेज करो, यहाँ मुझे क्या देख रही हो? वो अपनी माँ की बेहिस्सी पर तड़प उठी। रोते हुए कहने लगी, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा मर जाओ। इन्होंने तबस्सुम को आवाज़ दी। तबस्सुम इस मनहूस को यहाँ से लेके जाओ। जब मैं इसको देखती हूँ मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती हुई बोली। तो तबस्सुम जल्दी से आई। इसके हाथ से इतना ज़्यादा खून बहता हुआ देख के तबस्सुम का रंग फक हो गया। ओहो जल्दी चलो, ये कहते हुए इसे लेकर कमरे में आई थी। जल्दी जल्दी इसे बैंडेज करने लगी। खून रुक ही नहीं रहा था। ओह यार ये खून नहीं रुक रहा। वो बार बार इसे बैंडेज कर रही थी मगर पट्टी हर बार खून से भर जाती। जल्दी से इससे लेकर बाहर आई थी। मम्मा इसका खून नहीं रुक रहा, पता नहीं, देखिए तो सही, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या अस्पताल लेके जाऊं? तुम्हारे माँ बाप तो यहाँ है नहीं, कौन लेके जाएगा? इसी लम्हे वो शख्स दाखिल हुआ था। कंधे पे इसने बैग डाला हुआ था, हाथ में ट्रैवलिंग बैग था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, इससे पहले कि वो किसी से कोई और बात करता, सीधा इसकी नज़र इसके हाथ पे बहते हुए खून की तरफ गई थी। बैग साइड पे रखता वो जल्दी से इसके पास आया। ओह ये तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। क्या हुआ है गुड़िया? वो नरमी से पूछने लगा। कांच लग गया था, वो कपाती हुई आवाज़ में बोली। चलो इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, बाहर ड्राइवर अभी खड़ा हुआ है। वो नरमी से बोला। बेटा बैठो तो सही, अभी आए हो, बाद में इसे अस्पताल ले जाएंगे, अभी बैंडेज कर लेते हैं। देखिए तो सही चच्ची जान, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। चलो वो आबरू को लेके अस्पताल चला गया। अस्पताल से आते ही वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। डॉक्टर इसे बैंडेज कर रहा था। वो निगाहें झुकाए बैठी थी। कैसे कांच लग गया है? एक तो हाथ से कांच कौन उठाता है? वो संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए बोला। वो मम्मा ने मुझे उठाने के लिए बोला था, इसने मासूमियत से कहा। नहीं बताना किसने क्या बोला है। घर आकर इसे कमरे में भेज दिया गया। वो चच्ची और तबस्सुम के साथ बैठा था। इतने में इसके बाबा जान और इसके चाचू भी आ चुके थे। इसने देखा दादा जान से नज़र नहीं आए थे तो मालूम हुआ वो गाँव गए हुए हैं और गाँव में इन्होंने कुछ दिन रहना था, तो इस वजह से तुम्हारे आने की खबर नहीं दी। ये सुनकर इसके मुंह पर 12 बज गए। क्या मतलब? दादा जान यहाँ पर नहीं है? मेरे ख्याल से फिर मुझे भी गाँव ही चले जाना चाहिए। जुल्फ़कार साहब कहने लगे। नहीं बेटा, आपके दादा जान आ जाएंगे। इसने अपने बाबा की तरफ देखा। अगले ही लम्हे इसकी नज़र रेहान चाचू की तरफ गई। कहने लगा, रेहान चाचू आप बताएं। इन्होंने आपस में गुफ्तगू करते हुए लंच किया था। ये आबरू नज़र नहीं आ रही, इसे ज़्यादा पेन हो रही होगी। देखो तबस्सुम, जाके इसे खाना दो। जावियान ने संजीदगी से कहा। क्या हुआ आबरू को? रेहान साहब ने संजीदगी से पूछा। वो बाबा आबरू के हाथ में कांच लग गया था ना।
कैसे लग गया था पता नहीं। बाबा किचन में लगी हुई थी, खेल रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, तो लग गया। साथ ही तबस्सुम ने घूर के अपनी माँ की तरफ देखा। फ़ायज़ा, मैंने कितनी दफ़ा बोला है बच्ची का ध्यान रखा कर। वो खाना अधूरा छोड़ते हुए कमरे की तरफ चले गए। इन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने अभी तक वो बेड पर बैठी हिचकियों के साथ रो रही थी। क्या हुआ बाबा की जान, मेरी गुड़िया को? वो चलते हुए इसके पास आए, आहिस्तगी से इसके हाथ को पकड़ा जहाँ पे बैंडेज की हुई थी। दूसरे हाथ को चूमते हुए कहने लगे, बेटा क्या हुआ है आपको? नरमी से इसे अपने सीने से लगाया। वो अपने बाबा के सीने से लगी, बहुत बुरी तरह से रोने लगी। देखो मम्मा को भी तंग करती हो, ऐसे कांच अब लगा लिया। कितनी परेशान थी आपकी मम्मा, आपकी आप भी। इतने में पीछे से इसके ताया जान भी आ चुके थे। क्या हुआ है आबरू बेटा? इन्होंने नरमी से आबरू से पूछा और आबरू को हैरत थी। ये लोग इससे कितनी मोहब्बत करते थे, इसके बावजूद भी वो कभी ये नहीं बता सकी कि फ़ायज़ा बेगम का इसके साथ कैसा रवैया होता है, वो इसके साथ क्या करती हैं। आधी रात को तबस्सुम के मोबाइल पे कॉल आने लगी। देखा तो नूरियान का नंबर जगमगा रहा था। इसके हाथ कँपकँपाने लगे। इसने जल्दी से कॉल पिक की। दूसरी तरफ आवाज़ आई, खिड़की खोलो, मैं तुम्हारी खिड़की के बाहर खड़ा हुआ हूँ। इसने खिड़की का पर्दा हटाया, जल्दी से खिड़की खोली तो वो एकदम से अंदर आ गया। खिड़की के पर्दे आगे करता हुआ इसके मुंह पर हाथ रख के इसके करीब आया। तबस्सुम का दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम जानते हो कि वो वापस आ गया है और अब बाबा ने इसके साथ मेरी शादी करवा देनी है। तुम्हें पता है बचपन से हम दोनों का रिश्ता तय था और आज भी बाबा जान और ताया जान रात को मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। कब तुम रिश्ता भेजोगे? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेरे साथ अब क्यों मुझे बेबस कर रहे हो? वो रो पड़ी थी। नूरियान ने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया और इसके तमाम तर लफ्ज़ों को कैद कर गया। वो इसकी कमीज़ को अपने हाथों में दबोच कर इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। इसका पूरा वजूद कँपकँपा रहा था। छोड़ो। जैसे ही इससे अलग हुआ तो वो गहरे सांस लेने लगी। आंखों में से आंसू बहने लगे। मुझे डर लग रहा है, रोते हुए बोली थी। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। ऐसे थोड़ी ना तुम्हें किसी और का होने दूँगा। मुझे लगता है तुमने अपने जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए मेरे साथ शादी की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम इसी बिना पर मुझे ब्लैकमेल करती आई हो, अपना मतलब निकालते हो और मुझे छोड़ देते हो। तुमने इसी वजह से निकाह किया था ना मेरे साथ। वो रोते हुए बोली, जो मर्जी समझ लो। अब वो दोनों बातों में ही लगे हुए थे जब दरवाजे पे दस्तक होने लगी। तबस्सुम का दिल बहुत शिद्दत से धड़का। फ़ौरन इर्द गिर्द देखने लगी। इसे अलमारी के दरवाज़ा खोल के अलमारी में छुपा दिया। क्या कर रही हो? यहाँ पे बैठो, पता नहीं कौन आया है। जाके इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जावियान खड़ा था। तबस्सुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो नरमी से बोला। तबस्सुम घबरा गई। हम सब बात करते हैं। इसके चेहरे पे पसीना आने लगा। तबस्सुम, इतनी ठंड में भी आपके चेहरे पे पसीना क्यों आ रहा है? वो इसकी इजाज़त के बगैर इसके कमरे में आ चुका था। देखें, आप जानते हैं बचपन से हम दोनों का रिश्ता तय हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी हवाले से बात करनी थी। जी, लेकिन हम लोग सुबह बात कर लेंगे। अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। अचानक हल्का सा अलमारी का दरवाज़ा खुल गया। शायद उसने टेक लगाई थी तो कुछ भी हुआ था। ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? जावियान दरवाजे की तरफ जाने लगा। इसने एकदम से जावियान का हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप इधर मत जाएं, वो कँपकँपाती हुई आवाज़ में बोली। चलो ठीक है, हम लोग सुबह बात करते हैं, अपना ख्याल रखा करो, तुम मेरी हो। वो अजीब अंदाज में कहता हुआ बाहर चला गया। तबस्सुम का दिल बहुत शिद्दत से धड़का। इसके जाते ही तबस्सुम ने गहरी सांस ली, अपनी धड़कनें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। वो फ़ौरन से अलमारी से बाहर आया और खांसने लगा। क्या हो गया है? वो इसके कंधों से पकड़ के पीछे दीवार के साथ लगा गया। तुम सिर्फ मेरी हो,
میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آئی سمجھ، یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا شدت بھرا بوسہ دے کے وہاں سے جا چکا تھا۔ تبسم اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش میں وہ قدم نہ اٹھاتی۔ آج میں اتنا زیادہ اس گھٹیا شخص کے سامنے بے بس نہ ہوتی۔ کیوں اس نے مجھے اتنا بے بس کر کے رکھا ہوا ہے؟ التمش صاحب کے 2 بیٹے ریحان اور ذوالفقار صاحب تھے۔ چھوٹے بیٹے ریحان اور بڑا ذوالفقار کا صرف ایک ہی بیٹا ذابیان، جو بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، جبکہ ریحان صاحب کی ایک بیٹی تبسم تھی۔ پھر ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کی۔ ان کی دوسری بیوی سے ان کی ایک بیٹی اور ہوئی۔ اس کی بیٹی کی پیدائش پر ہی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی بھی فائزہ بیگم کی گود میں ڈال دی تھی۔ فائزہ بیگم نے نہ کبھی ان کی دوسری شادی کو قبول کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس چھوٹی سی بچی کو قبول کیا تھا۔ ان کی دوسری شادی کی سزا وہ ساری زندگی آبرو کو دیتی آئی تھی۔ ہمیشہ اسے یہ کہتی آئی تھی، تمہاری ماں نے میری جگہ لینے کی کوشش کی، اب تم میری بیٹی کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہو، میری بیٹی کا حق کھانے کی کوشش کرتی ہو، جبکہ تبسم نے اسے ہمیشہ اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ ذابیان آدھی رات کو لیپ ٹاپ میں لگا کچھ کام میں مگن تھا، جب اسے باہر سے سسکنے کی آواز آئی۔ ذابیان کی پیشانی پل بر نمودار ہوئے، کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ باہر آیا، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آبرو، یہاں پہ کیا کر رہی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ چلو شاباش، کمرے میں جاؤ۔ وہ مما نے بولا ہے کہ تم نقصان کرتی ہو، تم بہت بری ہو، جس کی وجہ سے تم آج کمرے میں نہیں یہاں لاؤنج میں سو گی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں معصوم بچوں کی طرح بتاتی ہوئی۔ بالکل بچی ہی تو لگ رہی تھی، کیا مطلب؟ چلو اٹھو، کمرے میں جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر ذابیان اس کو ذابیان کو اس کے بچپنے پر غصہ آیا، اس سے بڑھ کر اسے اپنی چچی جان پر، جنہوں نے اس معصوم بچی کا ذرا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ چلو اٹھو، یہ کہتے اس کے بازو کو پکڑ کر کھڑا کرنے لگا۔ نہیں، وہ مجھے ماریں گی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتی۔ غصے میں یہ کہتا اس کے بازو سے پکڑ کے کمرے میں لے گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چلو شاباش، جب تک تم سو نہیں جاتی میں یہاں پر ہی بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر تم نے باہر جانے کی کوشش کی تو اس کمرے میں بند کر دوں گا۔ وہ غصے میں اسے ڈراتے ہوئے بولا، نہیں اچھا ٹھیک ہے، میں سو جاتی ہوں، اگر مما مجھے مارنے لگی تو پھر آپ مجھے بچا لیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کی مما آپ کو مارنے لگی تو میں آپ کو بچا لوں گا، پکا وعدہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کمبل سر تک تانے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی گونج رہی تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سو چکی ہے۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے فائزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ چچی جان، ویسے اتنی چھوٹی سی بچی کو سزا دینا اصولوں کے خلاف ہوتا ہے، اور قانوناً بھی جرم ہے کہ ایک بچی کو آپ ٹھنڈ میں بٹھا دیں اور کہیں کہ کمرے میں نہیں جانا۔ فائزہ بیگم کی طرف دیکھتے ذابیان نے سنجیدگی سے کہا، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی تبسم یا آبرو کی کہ وہ فائزہ بیگم کے سامنے بول پاتی، اور آج یہ پہلی دفعہ بول رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ ذوالفقار صاحب نے سنجیدگی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا جان، سچ بول رہا ہوں، آدھی رات کو بچی کو سزا کے طور پر پتہ نہیں کیوں چچی جان لاؤنج میں بٹھایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ایسا بھی کیا اس نے گناہ کر دیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اپنی چچی جان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا بچپن سے ہی وہ آبرو سے نفرت کرتی ہے، لیکن اتنی نفرت انہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی اسے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ چاچو جان، تھوڑا خیال کیا کریں اپنی بیٹیوں کا،
اب کی بار اس کی نگاہ تبسم کی طرف بھی گئی تھی، اور تبسم کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، کہیں سے پتہ تو نہیں چل گیا تھا نوریان اس کے کمرے میں تھا جو ایسے بول رہا تھا، خیال رکھا کریں۔ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ذوالفقار صاحب کہنے لگے، ایک تو تمہاری ہے نا تبسم، ماشاء اللہ سے اس کا خیال تو تم ہی رکھ لیا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کے رشتے کی بات چھڑ گئی تھی۔ فائزہ بیگم تو ہمیشہ سے چاہتی تھی تبسم کا رشتہ زابیان کے ساتھ ہی ہو، مگر اب اسے یوں آبرو کی سائڈ لیتا ہوا دیکھ کر ان کے تن بدن میں مزید آگ لگ گئی۔ یہ چٹاک بھر کی لڑکی کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ ذوالفقار صاحب کا کام کے لیے چلے گئے اور ان کے ساتھ زابیان بھی آفس چلا گیا۔ وہ بھی اب آفس کو ہی مینج کرنا چاہتا تھا۔ اسٹڈی اس کی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ مما میں نا اپنی فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں، تبسم یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی، جبکہ وہ گھر میں اکیلی ہو گئی۔ فائزہ بیگم غصے میں اس کے کمرے کی طرف گئی۔ جا کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولو۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ فائزہ بیگم نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ میری شکایتیں لگاؤ گی تم؟ انہوں نے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا تو اس کے منہ پر نشان بن چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کی چھاپ ان کے چہرے پر پڑ گئی۔ مما یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مما مجھے پین ہو رہی ہے، آپ کیوں شدت سے مجھے مارتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، جب تمہیں پین ہوتی ہے مجھے سکون ملتا ہے، میرے دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو ان کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ خبردار، آج کے بعد تم زابیان کے آس پاس مجھے نظر آئی، تم اسے اپنی محبت کے جال میں اور اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کے میری بیٹی کا حق مارنا چاہتی ہو۔ اس سے پہلے کہ باپ کی محبت بٹ گئی تھی، اب تم اس کے شوہر پہ بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہو۔ وہ اس کا منگیتر ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے بولے، خبردار، جو تم نے زابیان کا نام اپنی زبان پہ لانے کی کوشش کی۔ نوریان مجھے کیوں بلایا ہے؟ دیکھو میں تم سے آخری دفعہ ملنے آئی ہوں، یا پھر ایک کام کرو، ابھی کے ابھی مجھے طلاق دے دو۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتی بولی تو نوریان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو تمہارے اتنے سال پرانا منگیتر واپس آ گیا ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، تبھی تو اب مجھ سے طلاق مانگنے آئی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت، کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ایک دن ساری دنیا والوں کے سامنے تمہیں قبول کروں گا۔ یہ کہتے اس کے گرد بازو حمائل کرتا اسے مکمل طور پر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اسے اپنے سینے میں بھیجتا ہوا، چھوڑے مجھے پلیز چھوڑو۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ نہیں چھوڑنا میں نے، چھوڑو۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تبسم تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا ہوا بولا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی، پھر بتائیں نا مجھے کیوں نہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں آپ کسی کو بھیجتے؟ اپنے ماما بابا کو بھیجے نا، میں مزید یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، ہر لمحہ میں ڈرتی ہوں آپ کو کھونے سے۔ نوریان سچ میں آج بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ میں بھی مجبور ہوں، تم میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے ڈر لگتا ہے آپ مجبوری کرتے ایک دن مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مسلسل گھر میں جب سے وہ آیا ہے ہماری شادی کی بات چل رہی ہے، کبھی بھی شادی نہیں ہوگی تمہاری اس کے ساتھ، کبھی شادی نہیں ہوگی میری جان، تم ٹینشن مت لو۔ یہ کہتے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایک دن میں ایسے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، تم دیکھتی رہ جاؤ گی، تمہیں یقین آ جائے گا دنیا میں مجھ سے مرد بھی ہوتے ہیں۔ پہلے مجھے ڈر لگتا ہے تم ہماری کاسٹ کے بھی نہیں ہو، بابا آؤٹ آف کاسٹ شادی بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان مت ہو، وہ مجھے قبول کر لیں گی، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن تم بس جلدی آ جاؤ نا۔ بس میں تمہیں اتنا یقین دلاتا ہوں کہ کبھی موقع آیا بھی تو نکاح پہ نکاح کبھی نہیں ہوگا، کسی نہ کسی طرح تمہارا نکاح رکھوا دوں گا، کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔
وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے اس شخص کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ یہ نہیں جان پائی۔ یہ میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں آبرو ڈنر پہ نہیں ہے، کبھی ناشتے پہ نہیں ہے، اس لڑکی کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے ریحان صاحب سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں بیٹا، عجیب سے موڈ کی وہ لڑکی ہے، ضدی بھی بہت ہے تو اس وجہ سے بچی ہے۔ میں تو کچھ کہتا نہیں، مرضی کی مالک ہے، کبھی نہیں آتی تو کبھی کوئی بات نہیں۔ وہ نرمی سے بولے، خیال رکھا کرے نا، اسے آداب سکھائیں۔ زاویان کی بات سن کے فائزہ بیگم کہنے لگی، بیٹا آپ کو زیادہ آداب سکھانے آتے ہیں تو آپ اسے سکھا لیں، ہم تو سارے کوشش کر رہے ہیں اسے ہر طرح کے آداب سکھانے کی۔ فائزہ بیگم کو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ اچھا بیٹا، میں سوچ رہا تھا اس جمعے تمہارا اور تبسم کا نکاح رکھ لیتے ہیں۔ ہاں بابا، بہت اچھا سوچا ہے آپ نے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، نکاح کر لینا چاہیے۔ اور نیکسٹ منتھ جب میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لوں گا، صحیح سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی روٹین پہ ورکنگ سٹارٹ کروں گا تو پھر شادی بھی کر لیں گے۔ اسی بات سن کے ذوالفقار صاحب اور ریحان صاحب نے بھی حامی بھری، کہنے لگے، ہاں بیٹا اس جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ تبسم کے ہاتھ کپ کپ پانے لگے۔ یہ سن کے تبسم، بیٹا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ خیر سے چاچو جان، اسے کیوں اعتراض ہوگا؟ بچپن سے ہی تو اسے پتہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونی ہے۔ زاویان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے زاویان کی طرف دیکھا۔ آج پہلی دفعہ اسے زاویان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ غصے والا اور سنجیدہ مزاج انسان تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آگے کیا کرے گا۔ تبسم کھانا ادھورا چھوڑتے ہوئے اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے فائزہ بیگم بھی گئی، شاید وہ تھوڑی شادی کا نام سن کے گھبرا گئی ہے، اسی وجہ سے فائزہ بیگم اس کے پیچھے آئی اور غصے میں کہنے لگی، یہ اپنی شادی کا نام سن کے تمہیں کیا ہوا ہے جو یوں بھاگ کے اندر آ گئی ہو؟ مما کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میری زاویان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کے فائزہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے تبسم کی طرف دیکھا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا بچپن سے اس کے ساتھ رشتہ طے ہے اور تمہاری اس کے ساتھ ہی شادی ہوگی، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس لڑکی کی طرف بڑھے، آبرو کی طرف۔ آج کل وہ بہت زیادہ قدم بڑھا رہا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم اس شخص پر دھیان رکھو، اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی مما کی بات سن کے اس نے بظاہر اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دن گزرنے لگے، وہ دن بھی آ گیا، آج ان کا نکاح تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، اس نے خوبصورت کلر کا سفید رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی آبرو کہنے لگی، آپی آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، مسکرا بھی لیں، زاویان بھائی کے ساتھ آپ اتنی اچھی لگیں گی۔ بس یہ بات سن کے تبسم کہنے لگی، مجھے نا آبرو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ نکاح سے؟ کیوں آپی، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ نکاح تو ہر لڑکی کا ہونا ہوتا ہے نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا زاویان بھائی جیسے انسان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زاویان بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنا زیادہ خیال رکھنے والے؟ بس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں جانتی ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، اسی وجہ سے تو میں چاہتی ہوں، اس وجہ سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ اتنے اچھے ہیں اور مجھ جیسی لڑکی کا نکاح ان سے ہو رہا ہے۔ وہ بھی دونوں آپس میں بیٹھی باتوں میں لگی تھی۔ دیکھیں آپ بھی، میں بھی کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ اس نے بھی سفید کلر کا جوڑا زیب تن کیا تھا جس میں وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیچھے بازو پہ اس نے لال رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا جو نکاح کا لگ رہا تھا۔ اتنے میں اسٹیج پہ بلایا گیا، فنکشن رات کا تھا، اسٹیج لان میں سارا سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ وہاں پہ آگے وہ بیٹھ گئی، اسی لمحے وہ چلتا ہوا آیا تھا، زاویان آ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ آبرو کی جگہ تبسم کو یہاں پہ کس نے بٹھایا؟ چلو شاباش آبرو، آپ بیٹھو، آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوگا۔ یہ سن کے ذوالفقار صاحب کا خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا تم فضول بات کر رہے ہو؟ آبرو، تبسم، سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ریحان صاحب کہنے لگے، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چاچو جان، آپ لوگوں کو نہیں پتہ، میں نے آبرو کے ساتھ نکاح کرنا تھا، تبسم کے ساتھ نہیں۔ تبسم بتاؤ ان کو، تم میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی نا؟
میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آبرو کے ساتھ مجھے نکاح کرنا ہے۔ تبسم تو خاموش تھی، اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ چلو شاباش، بیٹھو آبرو، یہ کہتے ہوئے اس نے آبرو کے بازو پہ موجود دوپٹہ اٹھا کے اس کے سر پر ڈالا تھا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ آبرو تو جانتی ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ بابا، آبرو نے روتے ہوئے اپنے بابا کی طرف دیکھا، اور اس وقت وہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے تھے۔ بابا، میں بول رہا ہوں کہ مجھے اس وقت آبرو سے نکاح کرنا ہے، اور خبردار درمیان میں کوئی بولنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے اس نے کایا پلٹ دی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا یہاں پہ دیکھ کر تو سبھی حیران تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تبسم کو اندر ہی اندر خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب تک یہی دعا مانگتی آئی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کسی طرح اس کا نکاح نہ ہو، اور وہ شخص اس وقت آبرو کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہی تھی۔ فائزہ بیگم دور کھڑی گھورتی ہوئی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ فائزہ، یہ کیا تمہاری سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے لگا؟ یہ امریکہ سے آیا ہے نا، تمہارے جیٹ کا بیٹا؟ فائزہ بیگم کہنے لگی، میں فی الحال اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ بہت زیادہ کرتی تھی، لگتا ہے اس معصوم سی بچی کی قسمت کھل چکی ہے، اور ویسے بھی حقیقتاً اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس کی بیٹی کو تو کوئی بھی مل جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ تو اس بچی کو محبت کی ضرورت ہے، اور وہ مرد اسے محبت دے گا۔ عورتیں آبرو کے حق میں ہی بول رہی تھی، کیونکہ سب جانتی تھی کہ آبرو کے ساتھ فائزہ بیگم کا کیسا رویہ تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ آبرو کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ فائزہ بیگم سے اس نے بچپن سے ہی سنا تھا تبسم کی ذاویان کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ تبسم کا ذاویان کے ساتھ رشتہ طے ہے، اور آج وہ تبسم کی جگہ پہ اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دلہن بھی نہیں بنی ہوئی تھی، وہیں جو سادہ سے حلیے میں تھی، لیکن اس میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا، آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سبھی گھر والے رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ اس کے موبائل پہ مسلسل کالز اور میسیجز آ رہے تھے۔ باقی بعد میں آ کے ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور وہ باہر چلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اسے آنے میں کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کی بہت بری حالت تھی۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا جس معصوم لڑکی کو اس نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اسے لاؤنج میں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے لاؤنج میں پڑے ہوئے اس کے وجود کو دیکھا اور حیرت سے اس کے پاس آیا۔ فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا پاگلوں کی طرح اسے پکارنے لگا، مگر وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھوں میں تکلیف واضح تھی۔ لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کی تکلیف وہ ضبط کھونے لگا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا اسے یوں ہی مار کھاتا پٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ سوتیلی ماں تھی، مگر انہیں ذرا رحم نہیں آتا تھا اس معصوم سے وجود پر۔ وہ جلدی سے دیکھنے لگا، وہاں پہ کتنے زیادہ نشان بنے تھے۔ جلدی سے اس کی قمیض کو اوپر اٹھاتا وہاں پہ بنے ہوئے زخموں پہ مرہم لگانے لگا۔ جیسے جیسے وہ مرہم لگا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کا لمس اس کے وجود میں زیادہ آگ لگا رہا تھا۔ تکلیف کم ہو رہی تھی۔ جب اس کے لبوں کا لمس کو اس نے اپنی کمر پر محسوس کیا، اس نے ضبط سے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ جیسے ہی اس کی قمیض کو مزید اوپر کیا گیا تو اس کے کندھوں کے پاس بہت عجیب طرح کے نشانات بنے ہوئے تھے، جسے دیکھ کے اس شخص نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ فوراً اس کی قمیض کو اوپر کر گیا تھا۔ وہ یہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے فوراً سے سیدھا کیا، اسے اٹھا کے بٹھایا۔ پاگل ہو گیا، اپنے بابا کو کیوں نہیں بتاتی؟ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے اس سے بولا تو وہ سہم گئی۔ اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ فوراً اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے آپ یہاں سے کہیں دور لے کے چلے جائیں، مجھے مما کے پاس نہیں رہنا، مجھے آپ کہیں دور لے جائیں۔ وہ رو رہی تھی، جیسے آج پہلی دفعہ اسے تحفظ ملا تھا۔ مجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں، آپ لے جائیں گے نا؟
آپ محبت کریں گے نا مجھ سے؟ ابھی نکال کے لے جائے، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، میں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز میں مر جاؤں گی، کبھی نہیں مرنے دوں گا، اگر مرنے لگو گی تو اپنی سانسیں پھونک پھونک کے تمہیں دوں گا۔ فوراً اسے باہر کی طرف لے کے آیا۔ میں بھی تمہیں یہاں پہ نہیں رکوں گا، اسے لے کے گھر سے ہی باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے لے کے اپنے فلیٹ میں پہنچ چکا تھا۔ بس وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بیگ اٹھایا تھا جس میں اس کے کپڑے ڈالے تھے، لا کے اسے ایک کمرے میں بٹھایا۔ ابھی وہ کچھ پرسکون نظر آ رہی تھی، مگر اس کی کمر پہ بنے ہوئے ان زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ کس چیز سے مارا ہے چچی جان نے؟ مما کے پاس جو چیز آتی ہے اس سے مارتی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ کب سے مارتی ہیں؟ بچپن سے مارتی ہیں۔ وہ اس نے پنڈلی سے شرارہ اوپر کیا تو وہاں سے بھی کچھ بیلٹ سے سٹک سے مارنے کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کی پنڈلی پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں، صرف اور صرف میری جان کی زندگی میں سکون ہوگا۔ سکون میں آپ کی جان ہوں؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ چکا تھا اور گویا اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں گھولنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں اس کی انگلیاں چل رہی تھی۔ وہ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے بیٹھی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مرہم لگائی ہے نا؟ صبح ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ رات بھر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ لیٹا رہا تھا، کبھی اس کی پیشانی کو چومتا تو کبھی اس کی گردن پہ اپنے لب رکھنے لگ جاتا تھا۔ اس کے موبائل پہ مسلسل گھر سے کالز آ رہی تھی، مگر وہ کسی کی بھی کالز پک نہیں کر رہا تھا۔ صبح وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے کندھوں سے اس کی شرٹ کو ہٹاتا ہوا وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے وہ دھیرے دھیرے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ وہ نازک سی جان اسے اتنی خوبصورت، اتنی حسین کب لگنے لگی تھی، اس چیز کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ بس وہ دیوانوں کی طرح اسے چومے جا رہا تھا۔ وہ کچھ مسا کے اس کے قریب ہوئی تھی اور آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اتنی صبح کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں آپ کے پاس ہوں، جب تک میں ہوں آپ نے نہیں ڈرنا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پھر سے آنکھیں بند کر کے سکون کی نیند سو گئی، اور آج بھی سوئے ہوئے اس کے چہرے پہ اس قدر اطمینان تھا جیسے وہ کئی صدیوں سے سوئی نہ ہو۔ اس وقت اسے ریلیکس کرنے کے لیے وہ یہاں پہ لے کے آیا تھا، مگر اگلے دن واپس حویلی لے گیا تھا۔ ذوالفقار صاحب، ریحان صاحب غصے میں کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہاں اسے لے کر چلے گئے تھے؟ پہلے تم نے کم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرا تو بس نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سن کے سب کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ماما جان، میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس کے بارے میں نے لوگوں کو کبھی بھی نہیں بتایا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کیا قدم اٹھایا ہے؟ دیکھیے، میں نے تبسم کا نکاح اپنے ایک دوست کے ساتھ کروایا ہے۔ اور یہ سن کے سب کو حیرت ہوئی تھی۔ فائزہ بیگم نے اپنا دل تھام لیا تھا، اور ریحان صاحب کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ان کا بھتیجا ان کی اجازت کے بغیر کروا چکا ہے، جبکہ ایک بیٹی کا نکاح وہ اپنی مرضی سے اپنے ساتھ کر چکا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ دیکھیں، میرے دوست نے بولا تھا کہ وہ تبسم اسے پسند ہے، تو مجھے پتا تھا آپ لوگوں نے ایسے راضی تو ہونا نہیں، کیونکہ وہ آؤٹ آف کاسٹ تھا، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں نکاح کروا دیتا ہوں، بعد میں آپ لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔
آپ لوگوں کو اس کی زندگی میں اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ تبسم مونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیا بول رہا تھا۔ اسے نکاح کے بارے میں پتہ تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب چاچو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں آپ دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کو نوریان آئے گا، آپ اس سے مل لیجئے گا۔ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور سب لوگ حیران تھے۔ جب سے زاویان آیا تھا اس نے تو سب کا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ چلو میرا بچہ شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ، بلکہ اپنے کمرے میں نہیں جانا، میرے کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ بھی اس کی بات سن کے فوراً اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب اپنے شوہر کے کمرے میں ہوگی، وہاں اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہاں تک کہ اس کی مما بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکیں گی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ ریحان صاحب ذوالفقار صاحب کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ فائزہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے تبسم کی طرف دیکھا۔ ایک دم سے تماچا اس کے منہ پہ مارنے لگی۔ تبسم نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں مما، یہ غلطی مت کیجیے گا، میں آبرو نہیں ہوں، آپ جس پہ ہاتھ اٹھائیں گی وہ خاموشی سے برداشت کر لے گی۔ میں تبسم ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں کبھی بھی ایسی نہیں آپ کی مار نہیں برداشت کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے مگر انتہائی نرم لہجے میں بولی، تو اس کی ماما کو سمجھ بھی آ جاتا تم نے زاویان کے بجائے اس کے دوست سے نکاح کیوں کیا؟ تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ زاویان کا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جانتی ہوں سب کچھ زاویان کا ہے، لیکن انہوں نے نکاح کروا دیا اور میں نے کر لیا۔ جہاں انہوں نے بولا وہ آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فائزہ بیگم کو حیرت ہوئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ آبرو کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ ایک دم سے فائزہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ اتنے اچھے سے اس کا خیال رکھنے لگی، محبت سے پیش آنے لگی۔ وہ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس کی مما کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ اور آج وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زاویان کے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر زاویان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اتنے مہینوں میں اس کے کافی حد تک جسموں پہ بنے ہوئے زخم ٹھیک ہو چکے تھے۔ ان زخموں پہ مرہم لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ فائزہ بیگم ہی تھی۔ وہ اکثر فائزہ بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی، اداسی، نہ جانے کیا کچھ دیکھتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، فائزہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھ کے وہ تھوڑا ڈر بھی گئی تھی۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھی۔ ڈر رہی ہو اپنی مما سے؟ وہ رفیع میں سر ہلانے لگی۔ اب نہیں ڈر لگتا، پہلے لگتا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا، کاش میں نے تمہیں بھی تبسم کی طرح سمجھا ہوتا۔ اگر زاویان نہ ہوتا تو شاید میں آج بھی تمہیں ویسے ہی تکلیف دے رہی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے جب اس نے یہ بولا تھا کہ تبسم کے ساتھ کوئی ایسے کرتا تو بس ان کی سوتیلی ماں تھی، وہ ان کے ساتھ ایسا کرتی تو کیا فیل ہوتا؟ میرا دل کٹنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا، لیکن اب میں سچے دل سے تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو چوما تھا جو میں نے تمہارے وجود پہ زخم لگائے، وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کسی ماں کو اپنی اولاد کے وجود پر لگے ہوئے زخم تکلیف دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سے آنسو تھے۔ مما رونا بند کریں، ان کے سینے پہ سر رکھتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے ماں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ مما کی جان ہی کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ آج پہلی دفعہ آبرو کو احساس ہوا زندگی ماں کے ساتھ کتنی خوبصورت ہوتی ہے جب حقیقتاً ماں کا پیار ملتا ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ زاویان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو بند کیا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ اسے بہت بڑی لگ رہی تھی، کہیں سے بچی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، پھر اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا۔
اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ کتنی حسین لگ رہی ہو، تم یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا، دھیرے دھیرے اس کی جولری کو اتارتا ہوا وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ اسے لٹاتا ہوا اوپر آیا تو اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتے اس کا دل بہت شدت سے کپکپانے لگا۔ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں پہ دبوچ لیا۔ میرا سانس بند ہو جائے گا، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے اس دن بھی بولا تھا نا، سانس بند نہیں ہونے دوں گا، اپنی سانسیں پھونک پھونک کر تمہیں سانسیں دوں گا۔ آبرو تم بالکل چھوٹی سی جان ہو، میری جیسے کسی بادشاہ کی جان کسی طوطے میں قید ہو، کسی بادشاہ کی جان کسی طوطے میں قید ہو، اور زامیان کی جان تو اس چھوٹی سی آبرو میں قید ہے۔ اس کی ناک سے ناک مس کرتا، اس کے گال سے گال مس کر کیا تھا۔ آپ کی مونچھوں کی چبھن مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا۔ اب یہ چبھن تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوئے جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی اس شخص کو محسوس کرنے لگی۔ نوریان کمرے میں داخل ہوا، سامنے تبسم بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا ایک دم سے بیڈ سے اٹھی، آ کے اس کے گلے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ بولا تھا نا، تمہیں پتہ ہے جب اس رات میں تم سے ملنے گیا تھا تمہارے گھر تو تمہارا کزن مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ بعد میں میرے پیچھے پیچھے میرے فلیٹ تک آ گیا تھا، تو اس نے آ کے مجھ سے پوچھا تھا میرے کزن سے تمہارا کیا رشتہ ہے، اور میں نے اسے پہلی فرصت میں ساری حقیقت بتا دی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اسے بولا تھا میرے ماں باپ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شاید کبھی بھی آپ کے گھر والے قبول نہ کریں۔ میں چچا چچی کے ساتھ رہتا تھا، پلا بڑا ہوں، اب اپنا کام سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس دن اس قابل ہو گیا آ کے اس کا ہاتھ مانگوں، اس دن اس نے میرا ساتھ دیا۔ اگر یہ گھر میرے پاس ہے، سب کچھ ہے، تو صرف اور صرف تمہارے کزن کی وجہ سے ہے، اور اس نے مجھے میری محبت حاصل کرنے میں مدد کی ہے۔ وہ تبسم کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا، اور آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ زامیان واقعی ہی ایک فرشتہ صفت انسان تھا جسے ہر ایک کا خیال ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تو ہنگامہ مچا دیتا، کچھ بھی کر دیتا، مگر اس نے کچھ طرح خفیہ طریقے سے ہر ایک معاملے کو سلجھا دیا تھا، اور نوریان اسے حاصل کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا، اور دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ قربتوں کے لمحات کتنا سکون دیتے ہیں، اس چیز کا آج انہیں اندازہ ہوا تھا۔ بغیر کسی ڈر خوف کے آج وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری کہانی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔